बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 46वां दिन है और शुरुआत करते हैं ईमान से। अन अबी क़तादत अन अबीहि रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाहि फज़ल्ला बिहा लिसानुहु व तमअन्ना बिहा क़ल्बुहु लम ततआर। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का रसूल हूँ और उसकी जुबान इस कलीमा यानी कलीमा तय्यबा को कसरत से कहने की वजह से मानूस हो गई हो, दिल को इस कलीमे के कहने से इत्मीनान मिलता हो, तो ऐसे शख्स को जहन्नुम की आग नहीं खाएगी। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का रसूल हूँ, उसकी जुबान इस कलीमे तय्यबा को कसरत से कहने की वजह से मानूस हो गई हो, दिल को इस कलीमे के कहने से इत्मीनान मिलता हो, ऐसे शख्स को जहन्नुम की आग नहीं खाएगी। फज़ाइले नमाज में से पढ़ा जा रहा है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युग़फ़रु लिमुअद्दिनि मुंतहा अज़ानिही व यस्तग़फ़िरु लहू कुल्लु रत्बिन व याबिसिन समिअ सौतहू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहां तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार बेजान जो उसकी आज़ान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है हर जानदार और बेजान उसकी आज़ान का जवाब देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहां तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आज़ान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अज़ान का जवाब देते हैं। ये फजीलत है मोहतरम दोस्तों अज़ान देने की, इसलिए हर आदमी ने अज़ान देने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है अज़ान देने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाती है और क़यामत के दिन वो सारा खित्ता ज़मीन का जहाँ जहाँ तक अज़ान की आवाज़ गई थी उसके लिए गवाही देंगे। अल्लाहु अकबर, इससे बढ़कर और अज़ान की फजीलत क्या हो सकती है। इल्म और जिक्र में से पढ़ा जा रहा है। अनिल हसनी रहिमहुल्लाहु सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलैनि काना फी बनी इसराईल अहदुहुमा काना आलिमन युसल्लिल मक्तूबता थुम्मा यजलिसु फयुअल्लिमन नासल खैरा वल आखरु यसूमुन नहर व यक़ूमुल लैला अय्युहुमा अफदलु। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु हाज़ल आलिम अल्लज़ी युसल्लिल मक्तूबता थुम्मा यजलिसु फ़युअल्लिमुन नासल खैरा अलल आबिदि अल्लज़ी यसूमुन नहर व यक़ूमुल लैल कफ़ज़ली अला अदनाकुम रजुलन। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल के दो शख्सों के बारे में पूछा गया, उन दोनों में कौन अफजल है। उनमें से एक आलिम था जो फ़र्ज नमाज पढ़कर लोगों की खैर की बातें सिखाने में मशगूल हो जाता था।
دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے شخص پر ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نوافل پڑھتا ہے ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص کے درجے پر ہے۔ یہ جو بات ہے محترم دوستو، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں بولے علماء نوافل کا اہتمام نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں نوافل سے کئی گنا زیادہ اونچا ہے، نفل روزے سے اور نوافل سے، اس لیے کہ وہ جس دین کے کام میں مشغول ہے۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اس لیے لوگوں نے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کی آپ بیتی میں انہوں نے لکھا ہے ان کے بچپن میں ان کے جو چچا تھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مولانا الیاس صاحب تو تصوف کے لائن کے آدمی تھے، تو مغرب سے لے کے عشاء تک ان کا نوافل کا اہتمام رہتا تھا۔ تو حضرت شیخ زکریا وہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم تھے، ان کے اندر بھی ذوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، میں بھی لمبی لمبی نوافل پڑھوں گا۔ تو مغرب کی نماز کے بعد وہ بھی اوابین کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ کے والد تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کلاس میں بیٹھنے کی بجائے مسجد میں کھڑے رہ کے نوافل کی انہوں نے لمبی نیت باندھی ہے۔ والد صاحب پیچھے سے آئے، کھن بول کے انہوں نے ایک دیے ٹپو سر کے اوپر، اور کان پکڑ کے بولے جاؤ کلاس میں جا کے پڑھتے بیٹھو۔ تو یہ جملہ حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے ان کی آپ بیتی کے اندر، بولے مجھے اتنا غصہ آیا کہ خود سے تو نوافل پڑھنا ہوتی نہیں ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ یہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، لیکن آج میں خود یہ بات سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب اپنی جگہ پر کتنے صحیح تھے، اس لیے کہ طالب علمی کے زمانے میں طالب علم کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ کتابوں کے پڑھنے پر ہونا چاہیے اور محنت پر ہونا چاہیے۔ نوافل میں شیطان نے اس کو مطلب جو طلبہ کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھتے ہیں اور بہت بڑا صوفی سمجھتے ہیں، نوافل میں شیطان ان کو اس لیے مشغول کرتا ہے تاکہ علم کے راستے سے ان کو بھٹکا سکے، بہکا سکے۔ تو اس کے لیے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 روپیہ کا چاکلیٹ ہاتھ میں دے کر 100 روپے کی نوٹ کیسے لی جائے، یہ شیطان کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو علماء پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں اپنے مکتب میں بھی اکثر اپنے اساتذہ سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ، وہ پڑھ کر فوراً اپنی جماعت میں پہنچ جایا کرو۔ یہ لمبی لمبی نوافل اوابل، اس سے افضل جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے کلاس کے اندر جو بچے شرارت کر رہے ہیں، تمہارے آنے تک وہ پڑھنا شروع نہیں کر رہے ہیں، کلاس میں جلدی آنا تاکہ بچوں کا درس شروع ہو سکے، یہ اس سے اونچا عمل ہے۔ تو اس کے لیے یہ حدیث ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اعتراض ہوتا ہے کہ علماء ائمہ نوافل نہیں پڑھتے، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھتے، میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه خرج يوما الى مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبكي فقال ما يبكيك
قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے لیے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہو، متقی ہو، ایسے چھپے ہوئے ہو کہ جب موجود نہ ہو تو ان کو تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہو تو نہ انہیں بلایا جائے نہ انہیں پہچانا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہے، وہ فتنوں کی کالی آندھیوں سے دل کی روشنی کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ ابن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ دیکھو اب یہ جو دونوں صحابہ ہیں نا، دونوں صحابہ، ایک تو حضرت معاذ ابن جبل بڑے اونچے درجے کے صحابی، بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ آپ سوچو جب اللہ کے نبی نے یمن کا گورنر بنا کر کسی صحابی کو پہلی مرتبہ گورنر بنا کر آپ بھیج رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن کس کا انتخاب کیا؟ معاذ ابن جبل کا۔ اس پہ سے اندازہ لگا ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو وہ اللہ کے نبی کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی تھی۔ اب حضرت معاذ ابن جبل رونے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ تھوڑا سا دکھاوا بھی، تھوڑا سا دکھاوا بھی، یعنی انسان کے دل میں ذرا بھی یہ نیت پیدا ہو جائے کہ لوگ میرے کسی عمل کو دیکھ کر میری تعریف کرے، وہ اتنا دکھاوا کرنا بھی شرک ہے، شرک۔ اور جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ان کو انگلی کرنے کی، ان کو کھجانے کی، ان کے کاموں میں روڑے رکھنے ڈالنے کی، ان کے کاموں میں اڑتھڑے ڈالنے کی۔ تو چونکہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی مسجد کا امام ہے، کسی مدرسے کا معلم ہے، اب بیچارہ مسجد کی امامت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی دنیا داری کے دھندے کر سکتا ہے، لیکن اس نے دنیا کو، دکان کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کے مسجد اس لیے پکڑا ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ پابندی سے حاضری دے سکے۔ تو اب بہت سارے لوگ جو ہے نا، اماموں کو بھی کاڑی کرتے ہیں، کھجاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں ان سے جھگڑے کرنے کے لیے، اکساتے ہیں لوگوں کو۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ائمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے میری آنکھوں سے اماموں کو ستانے والوں کو ایسے ایسے پریشان حالیوں میں دیکھا ہوں۔ ابھی اس کی جگہ نہیں ہے یہ وہ ٹاپک پہ بولنے کی، ورنہ میں آپ کو اماموں کو ستانے والوں کے عبرتناک انجام اگر سنانا چاہوں، اس پہ میں 100 قصے آپ کو سنا سکتا ہوں، 101 واقعات میرے پاس میں موجود ہے، لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے نہیں لگنا چاہیے ہم نے ناد کو، اگر ہم کسی امام صاحب کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا کرنے کی بھی سازشیں پلاننگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔
تو جو ان کے نعت کو لگتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جنگ کے لیے للکارا ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، حدیث ہے. آگے فرمائیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہو، متقی ہو، اور ایسے چھپے ہوئے ہو کہ جب موجود نہ ہو تو ان کو تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہو تو نہ انہیں بلایا جائے نہ انہیں پہچانا جائے. یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہوتی ہے. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی جن کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بلائے تو ان کو کوئی لینا دینا نہیں، ان کے نہیں جانے سے بھی کوئی چیز رکتی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں تو گھمانڈ، اکڑ، تکبر اور جو نفس ہے ایسے سور کے جیسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے، ایسے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں کہ کسی مشورے میں اگر کسی کے جانے سے پہلے آپ نے کاروائی شروع کر دی ہے تو حضرت زندگی بھر ناراض رہتے. میرے آنے کے پہلے شروع کر دیے تھے بولے انہوں نے، تو یہ متکبر اور گھمنڈی کی نشانی ہے. اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے جانے نہیں جانے سے، لوگ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں. آگے کیا ہے؟ وہ فتنوں کی کالی آندھیوں سے دل کی روشنی کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم تمام کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فأسأله ما يبكيك. فأتاه الله جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس میں حضرت ابراہیم کی دعا ذکر فرمائی تھی. اسی طریقے سے اس آیت کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا. تو اللہ کے نبی نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دعا کا تذکرہ ہے، دونوں آیت تلاوت فرما کر اللہ کے نبی کو اپنی امت کی یاد آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے اللہ میری امت. آپ رونے لگے. اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگرچہ تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی تم ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے. حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ سے پوچھا، آپ نے حضرت جبریل کو بتلایا. مجھے اپنی امت کے بارے میں اس فکر نے رلایا ان کا آخرت میں کیا ہوگا. جبریل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کو عرض کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر فرمایا. اب یہ جو آیت ہے حضرت ابراہیم والی اس کی بھی میں جو ہے تلاوت کر دیتا ہوں تو آپ کے سمجھ میں وہ آیت بھی آ جائے گی. ہاں وہ جو آیت ہے حضرت ابراہیم والی اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے اپنی اور اپنے اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا کرتا ہوں. اسی طرح قوم کو بھی ان کی عبادت سے روکتا ہوں. پھر میرے کہنے سننے کے بعد جس نے میری بات مان لی وہ تو میرا ہی ہے، اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو آپ ہدایت عطا فرمائیے کیونکہ آپ بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں.
حضرت ابراہیم کا اس دعا سے مقصد مومنین کے حق میں شفاعت کرنا اور غیر مومنین کے لیے ہدایت مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر آگے یہ آیت تلاوت کی، یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کے مالک ہے اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے گناہوں پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو آپ زبردست قدرت والے ہیں، لہٰذا معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور حکمت والے بھی ہیں، لہٰذا آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوں گی۔ یہ دونوں آیتیں تلاوت فرما کر اللہ کے نبی کو اپنے امت کی یاد آئی، تو اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اے اللہ میری امت میری امت، آپ رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگرچہ تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی تم ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ سے پوچھا، آپ نے حضرت جبریل کو بتایا، مجھے اپنے امت کے بارے میں اس فکر نے رلایا کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا۔ حضرت جبریل نے جا کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کو عرض کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے کہو تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔ یہ جو روایت ہے محترم دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے امت کی کتنی فکر تھی اور امت سے کتنی محبت تھی، اور یہی امت آج اللہ کے نبی کے سنتوں کے جنازے نکال رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لایانی باتوں سے بچنا، لایانی باتوں سے بچنا ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک مرتبہ اور واپس سے شروع کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈبل ڈبل پڑھنے میں، تاکہ ہمارا مذاکرہ ہو جائے دوبارہ سے ہمارا جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے وہ ایسی بات کہا کرے جو بہتر ہو، ان میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے وہ ایسی بات کہا کرے جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج کی ہماری جو تعلیم ہے محترم دوستو یہ مکمل ہوئی۔ اب ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے، خاص طور پہ میرے لیے دعا کیجئے۔ پچھلے 2 دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی مجھے شدت کا بخار ہے، اس کے باوجود میں نے سوچا کہ پچھلے 3 سے 4 دن سے تعلیم نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم تعلیم مکمل کر لی جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو اللہ عافیت کے ساتھ میں صحت کاملہ عاجلہ عاملہ عطا فرمائے، اور جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے دین کی محنت کا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے ہمارے سے کام لیتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کمنٹس میں جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے ان تمام کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جتنے بھائیوں نے دعائیں دی ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔